बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद या अलीम अल्लिमनी। तस्हीह के क़वाइद और उसूल कल हमने शुरू किए थे, तो तस्हीह किस्म अव्वल के तीनों उसूल हमने सीख लिए थे, समझ लिए थे, मिसालें भी समझा दी थी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने दो मरतबा उन तमाम मिसालों को हल किया होगा, और अगर नहीं किया अभी तक तो आज भी मौका है, उन मिसालों को दो मरतबा हल कर लें। ठीक है, क्योंकि आगे जो असबाक हमारे चलेंगे ये तस्हीह के क़वाइद उनके लिए बुनियाद है। अगर ये सही तरीके से आपको हल करना आएगा, समझ आ जाएगा, तो आगे रद्द और मुनासखा खुद ब खुद हल कर सकेंगे इंशाअल्लाह। मुनासखा जो है आप बस खुद हल कर सकेंगे। और अमूमन जब इंसान इल्म मीरास पढ़ता है, तमाम उसूल और क़वाइद ज़वाबित सीख लेता है, तो मेरे वालिद साहब ये बताते हैं कि मुनासखा जो है वो तालिब इल्म के लिए इम्तिहान होता है कि अभी तक जो पढ़ा है अगर सही तरीके से पढ़ा होगा तो मुनासखा खुद इंसान हल कर सकेगा। तो इसलिए आप सब ने भी खूब मेहनत करनी है। जो मिसालें हमने कल पढ़ी उनको भी दोहराना है, दो मरतबा लिखना है, और आज भी जो मिसालें पढ़ेंगे इनको भी आपने सही तरीके से तवज्जो के साथ देखना है और फिर दो मरतबा हल करना है। तो तस्हीह किस्म सानी से मुराद ये होता है कि कसर एक से ज़्यादा ताइफों में हो। कसर जो है, फ्रैक्शन जो है, एक से ज़्यादा ताइफों में हो। कल हमने पढ़ा था कि एक ही ताइफे में, एक ही ग्रुप में हो। आज एक से ज़्यादा ताइफों में हम देखेंगे। तो तस्हीह किस्म सानी में दो काम करने होते हैं। तस्हीह किस्म सानी में हमने क्या करने होते हैं? दो काम करने होते हैं। नंबर एक, पहले वाला काम जो तस्हीह किस्म अव्वल में करते रहे यहाँ पे भी करेंगे कि आदद रुऊस और सिहाम के दरमियान निस्बत देखी जाएगी। पहला काम हमने क्या करना होता है? आदद रुऊस और सिहाम में निस्बत देखी जाएगी। और दूसरा काम, जब आदद रुऊस और सिहाम के दरमियान निस्बत देखेंगे तो दूसरा काम हमारा ये होगा कि आदद रुऊस की आपस में एक दूसरे के साथ निस्बत देखी जाएगी। आदाद रुऊस की आपस में एक दूसरे के साथ निस्बत देखी जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो पहला काम जो हमने करना होता है कि रुऊस और सिहाम में यानी हिस्सों में निस्बत, अगर अदद रुऊस और सिहाम में तमासुल या तबायुन की निस्बत हो तो उन्हें अपने हाल पे छोड़ दें। तमासुल की निस्बत है या तबायुन की निस्बत है तो उन्हें अपनी हालत पे छोड़ देना है। और अगर तवाफुक या तदाखुल की निस्बत हो, तदाखुल या तवाफुक की निस्बत हो, तो हमने फिर कुछ काम करना है। क्या करना है? अदद रुऊस के वफ़क को महफूज करना है, अपने दिमाग में सेव करना है, और फिर इस वफ़क का दीगर आदाद रुऊस के साथ निस्बत देखेंगे। फिर इस वफ़क का दीगर आदाद रुऊस के साथ निस्बत देखेंगे। ठीक है, मिसालों से समझ आ जाएगी। मिसालों से क्या होगी? ये बात समझ आ जाएगी। मिसालों से ये बात क्या होगी? समझ आ जाएगी कि जब आदाद रुऊस के दरमियान निस्बत देखेंगे तो चार सूरतें हमारे सामने पेश आएंगी। आदाद रुऊस के दरमियान जब निस्बत देखेंगे तो हमारे सामने चार सूरतें पेश आएंगी। पहली सूरत जो है, आदद रुऊस के दरमियान तमासुल की निस्बत हो तो किसी भी आदद को असल मसला और सिहाम में ज़र दे देंगे। किसी भी आदद को असल मसला और सिहाम में ज़र दे देंगे। ये परेशान नहीं होना, मिसाल से समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास बेटियां हैं।
ہمارے پاس کیا ہے؟ 6 بیٹیاں ہیں، 3 جدات ہیں اور 3 چچا ہے۔ 6 بیٹیاں ہیں، 3 جدات ہیں اور 3 چچا ہے۔ 6 بیٹیوں کو ثلثان مل جائے گا، 2 سے زیادہ ہے۔ جدات بتایا تھا کہ سدس ملتا ہے۔ چچا جو ہے یہ عصبہ ہوں گے، چچا کیا ہو جائیں گے؟ عصبہ ہوں گے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں ثلثان اور سدس ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں ثلثان اور سدس ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ ثلثان اور سدس ہے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ ثلثان اور سدس ہے۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ ثلثان اور جب سدس ہو تو مسئلہ 6 سے بناتے ہیں۔ جب ثلثان اور سدس ہو تو مسئلہ 6 سے بناتے ہیں۔ جب ثلثان اور سدس ہو تو مسئلہ 6 سے بناتے ہیں۔ تو مسئلہ ہم نے 6 سے بنایا، تو 6 کا جو ثلثان ہے 4 ہے۔ 6 کا ثلثان 4 ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے وہ 4 نیچے لکھ دیا، اور 6 کا سدس جو ہے 1 ہے، وہ ہم نے لکھ دیا۔ اب باقی 1 بچ گیا، وہ ہم نے عصبہ کو دے دیا۔ باقی 1 بچ گیا، وہ ہم نے کیا کر دیا؟ عصبہ کو دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں، اب دیکھیں 6 بیٹیاں ہیں اور 4 ان کا حصہ ہے۔ 6 بیٹیاں ہیں، 4 ان کا حصہ بنتا ہے۔ اب دیکھیں 4 جو ہے 6 پہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا۔ 4 جو ہے 6 پہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا۔ اسی طرح جدات کا حصہ 1 ہے، 1 جو ہے 3 جدات پہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا، درمیان میں کسر آ رہا ہے، اشاریہ آ رہا ہے۔ اسی طرح 1 جو ہے وہ 3 چچا پہ پورا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ اب یہ معلوم ہوا ہمیں کہ کیا ہمیں معلوم ہوا کہ 1 سے زیادہ فریقوں میں کسر واقع ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ تصحیح قسم ثانی جو ہے یہ ہمارے کام آئے گی۔ تصحیح قسم ثانی جو ہے وہ ہمارے کام آئے گی۔ جب تصحیح قسم ثانی ہمارے پاس آئی، اب اس میں یہ دیکھیں کہ ہم نے 2 کام کرنے تھے۔ ہم نے کیا کرنے ہیں؟ 2 کام کرنے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے ایرو کے ذریعے سے بھی سمجھایا ہوا ہے کہ پہلا کام عدد رؤوس اور سہام میں نسبت دیکھنی ہوتی ہے۔ پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ عدد رؤوس۔ عدد رؤوس یہ مطلب یہ عدد رؤوس ہے اور سہام، ان میں نسبت دیکھنی ہوتی ہے، یعنی اوپر نیچے نسبت دیکھنی ہوتی ہے۔ اس طرح اوپر نیچے کیا کرنا ہوتا ہے؟ نسبت دیکھنی ہوتی ہے، عدد رؤوس اور سہام، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ میں نے بتایا کہ عدد رؤوس اور سہام میں اگر تداخل یا تماثل کی نسبت ہو، تماثل یا تباین کی نسبت ہو، تماثل یا تباین کی نسبت ہو تو کچھ نہیں کرنا۔ اگر توافق کی یا تداخل کی نسبت ہو تو عدد رؤوس کے وفق کو محفوظ کرنا ہے۔ پھر دوسرا کام کیا کرنا ہوتا ہے؟ عدد رؤوس، یہ عدد رؤوس ہے، 3 چچا، 3 جدات، 6 بیٹیاں، یہ عدد رؤوس ہے۔ تو پھر عدد رؤوس کے درمیان ہم نے نسبت دیکھنی ہوتی ہے، یہ دوسرا کام۔ اب دیکھیں پہلے ہم کیا کریں گے؟ عدد رؤوس اور سہام میں نسبت دیکھیں۔ یہاں پہ عدد رؤوس ہمارے پاس 6 ہے، سہام ہمارے پاس کیا ہے؟ 4 ہے۔ ہمارے پاس سہام کیا ہے؟ 4 ہے۔ تو ان دونوں کی نسبت توافق کی ہے۔ یہ دونوں جو ہے تیسرے عدد پہ پورے تقسیم ہو رہا ہے۔ تیسرا عدد ہمارے پاس کیا ہے؟ 2 ہے۔ تیسرا عدد ہمارے پاس 2 ہے۔ 6 جب 2 پہ تقسیم ہو جاتا ہے تو 3 آتا ہے، 4 2 پہ تقسیم ہوتا ہے تو جواب 2 آتا ہے۔ تو ہم نے عدد رؤوس کے وفق کو محفوظ کرنا، عدد رؤوس کا وفق ہمارے پاس 3 آ گیا، یہ 3 کو ہم نے محفوظ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب دوسرے کی طرف آئے، یہاں پہ 3 جدات ہے، عدد رؤوس اور سہام 1 ہے، تو اس کے درمیان تباین کی نسبت ہے، اس کو ہم نے چھیڑنا نہیں، اپنی حالت پہ باقی رکھنا، 3 یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب 1 اور 3 میں پھر تباین کی نسبت ہے، عدد رؤوس اور سہام میں تباین کی نسبت ہے، تو اس کو ہم نے چھیڑنا نہیں ہے، اپنی حالت پہ برقرار رکھنا ہے۔ تو دیکھیں ہم نے پہلا کام ہم نے کر دیا، تصحیح قسم ثانی کا پہلا کام ہم نے کر دیا کہ عدد رؤوس اور سہام میں نسبت دیکھ لی۔ اب دوسرے کام کی طرف آنا،
کہ اعداد رؤوس کی آپس میں نسبت دیکھنی ہے. اب دیکھیں 3 یہ ہے اور 3 جدات ان کے درمیان کیا ہے؟ تماثل کی نسبت ہے. اسی طرح 3 اور یہاں پہ 3 ہمارے پاس محفوظ ہے، یہ 6 نہیں ہے. اب یہاں پہ عدد رؤوس کا وفق یہ ہے، یہ ٹھیک ہے. تو یہ 3 تو عدد رؤوس کے درمیان کیا نسبت ہے؟ تماثل کی نسبت ہے. عدد رؤوس کے درمیان کیا ہے؟ تماثل کی نسبت ہے. تو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر عدد رؤوس کے درمیان تماثل کی نسبت ہو تو کسی بھی عدد کو اصل مسئلہ اور سہام میں ضرب دے دیں گے. اب مثلا 3 کوئی ایک عدد لے لیا، 3 کو اصل مسئلہ میں ضرب دیا، اصل مسئلہ 6 ہے، 3 6 18 اور پھر تمام سہام میں ضرب دیا. یہاں پہ 4 میں ضرب دے دیا 12، 1 میں ضرب دے دیا 1 میں ضرب دے دیا 1. اب 12 کو 6 پہ تقسیم کریں تو ہر ایک بیٹی کا حصہ 2 آئے گا. 3 کو 3 پہ تقسیم کرتے ہیں، ہر ایک جدے کا حصہ 3 آئے گا. 3 کو 3 پہ تقسیم کریں اور ایک جدہ کا حصہ نکل آئے گا. تو یہ پہلا قاعدہ ہو گیا کہ اگر تباین تماثل کی نسبت ہو تو کسی بھی عدد کو اصل مسئلہ اور سہام میں ضرب دے دیں گے. کسی بھی عدد کو اصل مسئلہ اور سہام میں ضرب دے دیں گے. اسی طرح باقی مسائل بھی ہے. دوسرا قاعدہ دیکھیں، تصحیح کا دوسرا قاعدہ، اگر عدد رؤوس کے درمیان تداخل کی نسبت ہو تو اکثر عدد کو اصل مسئلہ میں اور سہام میں ضرب دے دیں گے. تو اکثر عدد کو اصل مسئلہ اور سہام میں ضرب دے دیں گے. 4 بیویاں ہیں، 3 جدات ہے، 12 چچا ہے. 4 بیویوں کو کیا مل جائے گا؟ ربع مل جائے گا. جدات کو سدس مل جائے گا. 12 چچا عصبہ ہو جائیں گے. ربع اور سدس کا مسئلہ 12 سے بنتا ہے. 12 کا ربع جو ہے 3 ہے، 12 کا سدس 2 ہے، 2 اور 3 5، باقی کتنا بچ گیا؟ 7. تو 7 ہم نے عصبہ کو دے دیا. ہم نے 7 کو کیا کر دیا؟ عصبہ کو دے دیا. ٹھیک ہے، یہ ڈبے کے اندر جو لائن ہے اس کو نہیں دیکھنا، اس کے اوپر دیکھنا ہے. 3 2 7. اب دیکھیں زوجات کا عدد رؤوس 4 ہے اور سہام جو ہے 3 ہے. تو 3 جو ہے 4 پہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا. 3 4 پہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا. اسی طرح 3 جدات ہیں، ان کا حصہ 2 ہے، تو 2 پہ 3 جدات پہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا. اور 12 اور 7 کے درمیان بھی یعنی 7 جو ہے 12 پہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا. تو کسر جو ہے 1 سے زیادہ طائفے میں ہے. کسر کیا ہے؟ 1 سے زیادہ طائفے میں ہے. کسر کیا ہے؟ 1 سے زیادہ طائفے میں ہے. کسر 1 سے زیادہ طائفے میں ہے. تو ہمیں معلوم ہوا کہ تصحیح قسم ثانی ہے. ہمیں کیا معلوم ہوا؟ کہ یہ تصحیح قسم ثانی ہے. ہمیں معلوم یہ ہوا کہ یہ تصحیح قسم ثانی ہے. تو اب دیکھیں تصحیح قسم ثانی میں پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ عدد رؤوس اور سہام میں نسبت دیکھنی ہے. تو اب یہاں پہ ہمارے پاس عدد رؤوس جو ہے 4 ہے. عدد رؤوس کتنے ہیں؟ 4 ہے. اور سہام کتنے ہیں؟ 3 ہے. سہام ہمارے پاس 3 ہے. تو 4 اور 3 کے درمیان نسبت دیکھی تو تباین کی ہے، تو ہمیں کچھ بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 3 عورتوں میں تباین کی نسبت ہے، ادھر بھی کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 12 اور 7 میں بھی تباین کی نسبت ہے، تو یہاں پہ بھی ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب دوسرا کام ہم نے کرنا ہوتا ہے کہ عدد رؤوس کی آپس میں نسبت دیکھنی ہے. عدد رؤوس کی آپس میں نسبت دیکھنی ہے. اب دیکھیے 12 اور 3 میں کیا نسبت ہے؟ تداخل کی. 3 × 3 3 چکے 12، 3 چکے 12. اسی طرح 12 اور 4 میں کیا نسبت ہے؟ تداخل کی. 4 × 4 4 × 12.
تو یہ 12 جو ہے ان دونوں عددوں پہ پورا پورا تقسیم ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ تمام اعداد میں نسبت نہیں دیکھنی، بلکہ کوئی سے دو اعداد ایک دوسرے کے ساتھ تداخل کی نسبت ہو۔ مثلا 12 اور 3 تداخل کی نسبت ہے، 12 اور 4 میں تداخل کی نسبت ہے، لیکن 3 اور 4 میں تداخل کی نسبت نہیں ہے، 3 اور 4 میں تداخل کی نسبت نہیں ہے، تباین کی نسبت ہے۔ اس لیے اگر کوئی سے ایک یا دو اعداد کے درمیان تداخل کی نسبت ہو تو وہ کافی ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں ہم نے کیا پڑھا کہ اگر عدد روز کے درمیان تداخل کی نسبت ہو، تداخل کی نسبت ہو تو اکثر عدد کو اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے۔ اب یہاں پہ 12، 3 اور 4 میں اکثر عدد یعنی بڑا عدد کون سا ہے؟ 12 ہے، تو 12 کو مضروب بنا دیا ہم نے، 12 کو ہم نے کیا کر دیا؟ مضروب بنا دیا۔ 12 کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دیا، اصل مسئلہ بھی 12 ہے، 12 کو جب 12 کے ساتھ ضرب دے دیا 144 جواب نکل آیا۔ پھر 12 کو تمام سے عام میں ضرب دیا، 3 کے ساتھ ضرب دیا تو 36 نکل آیا، 12 کے ساتھ ضرب دے دیا 24 ہوا، 7 کے ساتھ ضرب دے دیا تو 84 ہو گیا۔ اب یہ 36 4 بیویوں پہ پورا پورا تقسیم ہوتا ہے، 36 جو ہے 4 بیویوں پہ پورا پورا تقسیم ہو رہا ہے۔ کیسے کہ 36 کو تقسیم کر دو 4 پہ تو 9 جواب آئے گا، اسی طرح 24 کو 3 پہ تقسیم کرو تو 8 کا جواب آئے گا، 84 کو 12 پہ تقسیم کر دو تو 7 جواب آئے گا۔ تو یہ تصحیح قسم ثانی کا دوسرا قاعدہ بھی سمجھ آ گیا، تصحیح قسم ثانی کا دوسرا فتویٰ بھی سمجھ میں آ گیا الحمدللہ۔ آگے دیکھیں تیسرا قاعدہ، یہ بھی انتہائی آسان ہے۔ تیسرا قاعدہ جو ہے ذرا توجہ کے ساتھ، بڑے توجہ انہماک کے ساتھ، انتہائی آسان ہے، مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر عدد روز کے درمیان توافق کی نسبت ہو، پہلے تو تماثل کی نسبت کی، پھر تداخل کی ہوئی، اب عدد روز کے درمیان توافق کی نسبت ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ پہلے عدد کے وفق کو دوسرے عدد میں ضرب دیں، پہلے عدد کے وفق کو دوسرے عدد میں ضرب دے دیں۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ پھر حاصل جواب، جو جواب آئے اس میں اور تیسرے عدد رؤوس میں نسبت دیکھیں گے، اگر توافق ہو تو وفق میں، اور اگر تباین ہو تو کل میں ضرب دے دیں گے۔ تیسرا کام ان تینوں سے جو جواب آئے تو اس میں اور چوتھے عدد روز میں نسبت دیکھیں گے، وفق ہو تو وفق میں، اور اگر تباین کی نسبت ہو تو تباین میں ضرب دے دیں گے، کل میں ضرب دے دیں گے۔ مثال سے واضح ہوگا۔ نمبر 4 عدد روز کے ختم ہونے پہ جو حاصل ہوگا یہی مضروب ہوگا، جس کو اصل مسئلہ اور تمام سے عام میں ضرب دے دیں گے۔ مثال سے سمجھ آ جائے گی، مثال کی طرف دیکھیں۔ 4 بیویاں ہیں، 18 بیٹیاں ہیں، 15 جدات ہے، 6 چچا ہے، ٹھیک ہے۔ فرضی مثال کہ 4 بیویاں، 18 بنات، 15 جدات، 6 چچا۔ 4 بیویوں کو کیا مل جائے گا؟ ثمن مل جائے گا، کیونکہ بیٹیاں موجود ہے۔ بیٹیوں کو ثلثان مل جائے گا، جدات کو سدس مل جائے گا، کیونکہ 2 سے زیادہ بیٹیاں، 1 سے زیادہ بیٹی موجود ہے، چچا جو ہے عصبہ ہوں گے۔ اب ثمن اور ثلثان ہے، ثمن اور ثلثان ہے، تو جب ثمن اور ثلثان یا سدس ہوتے ہیں تو مسئلہ 24 سے بنتا ہے، تو ہم نے 24 سے مسئلہ بنا دیا۔ 24 کا ثمن جو ہے 3 ہے، 24 کا ثلثان 16 ہے، 24 کا سدس جو ہے 4 ہے، تو 4 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 20، 20 اور 3 23، اور باقی 1 بچ گیا تو وہ عصبہ کو دے دیا۔ اب دیکھیں 3 4 پہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا، 16 18 پہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا، 4 جو ہے 15 پہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا، 4 جو ہے 15 پہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا، 1 جو ہے 6 پہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا، 1 کیا ہے؟ 6 پہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا۔ ذرا غور سے توجہ کے ساتھ، غور سے توجہ کے ساتھ، انتہائی آسان ہے انشاءاللہ۔ اب دیکھیں پہلے کیا کام کرنا ہے، ہمیں معلوم ہوا کہ کسر 1 سے زیادہ طائفوں میں واقع ہو گئی۔ کیا معلوم ہوا؟ کہ کسر 1 سے زیادہ طائفوں میں واقع ہو گئی۔ تو اب دیکھیں تصحیح قسم ثانی میں 2 کام کرنے ہوتے تھے۔ پہلے کام عدد رؤوس
میں نسبت عدد روز اور سیام میں نسبت دیکھنی ہوتی ہے. تو عدد روز ہمارے پاس 4 ہے اس میں اور سیام 3 ہے، تباین کی نسبت ہے تو کوئی کام نہیں کرنا. 18 اور 16 میں توافق کی نسبت ہے تو 18 کا وفق نکالیں گے. تو تیسرا عدد 2 ہے جو دونوں کو کیا کر دیتا ہے، تقسیم کر دیتا ہے. تو 18 کا وفق کیا نکل آتا ہے، 18 کو تقسیم کریں گے 2 پہ تو 9 جواب آئے گا، 9 وفق ہو گیا. ٹھیک ہے، اب 9 ہم نے محفوظ کر دیا. اب 18 گویا نہیں ہے، یہاں پہ کیا ہے، 9 ہے. اسی طرح 4 اور 5 15 میں نسبت ہے تباین کی، تو ہم نے 15 کو محفوظ کیا. 1 اور 6 میں بھی تباین کی نسبت ہے تو کیا کر دیا، 6 کو ہم نے محفوظ کر لیا، 6 کو ہم نے محفوظ کر لیا. یہاں تک امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی. آگے دیکھیں. یہ بالکل نیچے دیکھیں، یہ بکی کو نہ دیکھیں، بالکل یہاں پہ جو نیچے سائڈ پہ تکون نما جو ڈبے بن رہے ہیں ان کی طرف دیکھیں. یہاں پہ 4 بیویاں تھی نا، 4 زوجات ہم نے یہاں پہ محفوظ کر دیا. یہ گویا کہ ہمارا رفع عمل ہے. یہ ہمارا کیا ہے، اس طرح ریاضی کی مثالیں حل کرتے ہوئے رفع عمل کرتے ہیں نا، ہم پیپر میں الگ سے ایک پرچہ ہم لگاتے ہیں کہ ہمیں رفع عمل کے لیے ایک پیپر چاہیے. تو گویا کہ یہ ہمارا رفع عمل ہے. یہ کیا ہے، ہمارا رفع عمل ہے یہ ایریا. اب دیکھیں 4 بیویاں ہیں، ہم نے وہ 4 یہاں پہ لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح 9 بیویاں ہیں وہ ہم نے یہاں پہ محفوظ کر دیا ہے. اور اسی طرح 15 جدات ہے وہ بھی ہم نے یہاں پہ محفوظ کیا ہے. اسی طرح 6 چچا ہے، یہاں پہ ہم نے اس کو کیا کر دیا ہے، محفوظ کر دیا ہے. تو پہلا کام ہم نے تصحیح کا کر دیا. وہ کیا تھا پہلا کام، کہ عدد روز اور سیام میں نسبت دیکھنی ہے. تو یہ 6 15 9 اور 4 ہمارے پاس محفوظ ہو گئے. یہ ہمارے پاس عدد روز ہے 6 15 9 اور 4. یہ ہمارے پاس کیا ہے، عدد رؤوس ہے. تو 6 اور 15 میں نسبت دیکھیں گے. پہلے 6 اور 15 میں نسبت دیکھیں گے. تو ان دونوں میں کیا ہے، توافق کی نسبت ہے. ان دونوں میں کیا ہے، توافق کی نسبت ہے. کیسے توافق کی نسبت ہے، کیونکہ تیسرا عدد ان کے درمیان موجود ہے 3. 3 کیا ہے، تیسرا عدد جو دونوں کو تقسیم کرتا ہے. 6 کو جب 3 پہ تقسیم کرتے ہیں تو 2 نکل آتا ہے. تو 6 کا وفق کیا ہو گیا، 2 نکل آیا. اور 15 کو جب 3 پہ تقسیم کرتے ہیں تو 5 نکل آتا ہے. تو 15 کا وفق کیا ہے، 5 ہے. تو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر دونوں کے درمیان توافق ہو تو ایک کے وفق کو دوسرے میں ضرب دینا ہے. تو اب مثلا ہم 6 کا وفق لیتے ہیں، 6 کا وفق 2 ہے، 2 کو 15 میں ضرب دے دیا، 2 کو 15 میں ضرب دے دیا تو 30 نکل آتا ہے. یا 6 پورا لے لیتے ہیں، 15 کے وفق 5 کو ہم ضرب دے دیتے ہیں، تو 5 کو 6 کے ساتھ ضرب دے دیا تب بھی کیا نکل آیا، 30 نکل آیا. یہاں پہ ہم نے 30 لکھ دیا. جواب اس کا جو نکل آیا اس کو ہم نے کیا کر دیا، لکھ دیا. یہاں پہ ہمارے پاس کیا نکل آیا، جواب نکل آیا وہ ہم نے لکھ دیا. ٹھیک ہے، اب 6 اور 15 کا جواب کیا نکل آیا ہمارے پاس، 30. اب یہ جو نیچے 3 تھا، 9 تھا، اس کو ہم نے اوپر ہی لکھ دیا. 9 کو ہم نے اوپر ہی لکھ دیا. ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ جو جواب آئے دونوں اعداد سے، جو جواب آئے مثلا 30 جواب آئے، حاصل جواب، اس کا تیسرے عدد کے ساتھ نسبت دیکھنی ہے. تیسرا عدد ہمارے پاس کیا ہے، 9 ہے. تیسرا عدد ہمارے پاس کیا ہے، اب یہ اس کو بھول جانا ہے، اس کو ذہن سے نکال. دیکھیے یہ 2 ختم ہو چکے ہیں، ان دونوں کے درمیان نسبت دیکھی، جواب کیا آیا ہے، 30 آیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ تیسرا عدد جو ہمارے پاس 9 تھا یہاں پہ، یہ اس کی اور 30 میں درمیان میں نسبت دیکھنی ہے. تو ان دونوں کے درمیان بھی توافق کی نسبت ہے. درمیان میں کیا ہے، 30 ہے. درمیان میں کیا ہے، 30 ہے. تو 30 کو 3 پہ ضرب دے دیں گے تو جواب آتا ہے 10. 9 کو 3 پہ تقسیم کرتے ہیں تو جواب آتا ہے 3. تو 30 کا وفق 10 ہے اور 9 کا وفق 3 ہے.
تو چاہے 10 کو 9 کے ساتھ ضرب دے لو تب بھی جواب 90 آئے گا، اور چاہے 3 کو 30 کے ساتھ ضرب دے لو تب بھی جواب کیا آئے گا؟ 90 آئے گا، تب بھی جواب کیا آئے گا؟ 90 آئے گا۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس جواب کیا آ گیا؟ 90۔ اب یہ سارے ختم ہو چکے، یہ والی اور یہ والے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس چوتھا عدد جو تھا 4، یہ باقی تھا، اس کو ہم اوپر لے کے آ گئے، مطلب 3 اعداد سے جو حاصل ہوا وہ 90 ہے، چوتھا عدد ہم نے نکالا، تو ان دونوں کے درمیان نسبت دیکھی، ان دونوں کے درمیان نسبت دیکھی تو بھی توافق کی ہے۔ تیسرا عدد 2 ہے، 90 کو جب تقسیم کرتے ہیں 2 پہ 45 آتا ہے، کیا آتا ہے؟ 45، اور 4 کو جب تقسیم کرتے ہیں 2 پہ تو جواب کیا آتا ہے؟ 2۔ تو اب یا 45 کو 4 پہ ضرب دے دیں تو بھی 180 آتا ہے، یا 90 کو 2 کے ساتھ ضرب دے دیں تو بھی 180 آتا ہے۔ تو ہمارے پاس عدد روز ختم ہو گئے، تو جواب کیا آ گیا؟ 180۔ ہمارے پاس جواب کیا آ گیا؟ 180۔ عدد روز ختم ہو چکے، تو 180 کو ہم نے مضروب بنا دیا، 180 کو اصل مسئلہ میں 24 میں ضرب دے دیا تو 4320 نکل آتا ہے، 4320 نکل آ جاتا ہے۔ اپنے پاس کیلکولیٹ میں نوٹ بھی کرتے جائیں کہ صحیح ہے، یعنی کہ 180 کو 24 میں ضرب دیں گے تو 4320 نکل آتا ہے۔ پھر دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ مضروب ہی کو تمام سیام میں ضرب دینے ہیں، تو یہاں پہ 3 میں ضرب دے دیا، 180 کو 540 ہو گیا، 16 میں ضرب دے دیا تو 2880 ہو گیا، سدس میں ضرب دے دیا، سدس میں ضرب دے دیا، 4 میں ضرب دے دیا تو 720 آ گیا، 1 میں ضرب دے دیا تو 180 ہو گیا، 1 میں ضرب دے دیا تو 180 ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ 540 کو 4 پہ تقسیم کریں، 540 کو 4 پہ تقسیم کریں تو 135 آئے گا، تو 135 ہر زوجہ کا حصہ ہے۔ اسی طرح 160 کو 18 پہ 2880 کو 18 پہ تقسیم کریں تو جواب آئے گا 160، تو ہر بیٹی کا حصہ ہو جائے گا 160۔ 720 کو 15 جداد پہ تقسیم کریں تو جواب آئے گا 48، تو ہر جدے کا 48 حصہ ہوگا۔ 180 کو 6 پہ تقسیم کریں تو 30 نکل آئے گا، تو ہر چچے کا حصہ کیا ہوگا؟ 30 ہوگا، ہر چچے کا حصہ کیا ہوگا؟ 30 ہوگا۔ تو یہ توافق کی مثال تھی، یہ کیا تھی؟ توافق کی مثال۔ اب اسی طرح تباین کی مثال ہے، اسی طرح کیا ہے؟ تباین کی مثال ہے۔ توافق میں تو یہ تھا کہ ایک عدد کے وفق کو اصل مسئلہ میں ضرب دینا تھا نا، لیکن تباین میں کل عدد روز کو ضرب دینا ہوتا ہے، تباین میں کل عدد روز کو ضرب دینا ہوتا ہے۔ اب مثال دیکھیں اس کی، عدد روز کے درمیان تباین کی نسبت ہو تو پہلے عدد کے کل روز کو دوسرے عدد میں ضرب دیں گے، پھر جو حاصل ہے اس کو دوسرے عدد روز میں ضرب دیں گے، پھر جو حاصل ہے اس کو چوتھے عدد روز میں ضرب دے دیں گے، آخر میں جو حاصل ہوگا اس کو اصل مسئلہ میں اور تمام سیام میں ضرب دیں گے۔ مثال دیکھیں، 2 بیویاں ہیں، 6 جدات ہیں، 10 بیٹیاں ہیں، 7 چچا ہے، تو 2 بیویوں کو ثمن مل جائے گا اور 10 بیٹیوں کو ثلثان مل جائے گا، جدات کو سدس مل جائے گا، چچا عصبہ ہوں گے، ثمن اور سدس جب ہوں گے مسئلہ 24 سے، 24 کا ثمن 3، سدس جو ہے 4 اور ثلثان 16، تو 16 اور 4 20، 20 اور 3 23، اور ایک باقی ہے تو وہ عصبہ کو مل گیا۔ اب 3 جو ہے 2 پہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، 4 6 پہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا، 16 10 پہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا، اسی طرح 1 جو ہے 7 پہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا، تو کسر جو 1 سے زیادہ طائفے میں ہے،
تو گویا کہ یہ تصحیح اس میں ثانی ہے. اس میں پہلا کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ عدد رؤوس اور سہام میں نسبت دیکھنی ہے. عدد رؤوس 2 ہے، سہام 3 ہے، تو تباین کی نسبت ہے. عدد رؤوس 6 ہے اور سہام جو ہے 4 ہے تو توافق کی مثال ہے. تو عدد رؤوس 6 کا وفق نکالیں گے. تو تیسرا عدد 2 جو ہے دونوں کو تقسیم کرتا ہے. 6 کا وفق جو ہے اس لحاظ سے 3 بنتا ہے. 3 ٹھیک ہے. 6 کو جب 2 پہ تقسیم کریں گے تو کیا جواب آئے گا؟ 3 جواب آئے گا. جواب کیا آئے گا؟ 3. دس بیٹیاں ہیں اور 16 حصہ ہے اس کا. ان میں بھی توافق کی نسبت ہے. تو 10 کا وفق جو ہے 5 ہے، تو 5 کو ہم نے محفوظ کر دیا. 7 اور 1 میں تباین ہے تو کوئی نسبت نہیں ہے، کوئی وہ ایشو نہیں ہے. اب دیکھیں 7 اور 5 میں کیا نسبت ہے؟ اب یہ 10 نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ 5 ہے، تباین کی نسبت ہے. 5 اور 3 میں بھی تباین کی نسبت ہے، اور 5 اور 2 میں بھی کیا ہے؟ تباین کی نسبت ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے پہلے کیا کام کرنا ہوتا تھا؟ اس میں بھی اسی طرح ڈبے بنائیں گے. اس میں بھی کیا کریں گے؟ اسی طرح ڈبے بنائیں گے. دیکھیں یہ سب سے نیچے جو ہے ہم نے عدد رؤوس رفع عمل کی طرف دیکھیں. عدد رؤوس محفوظ کی ہے. 2 بیویاں ہیں، 6 جداد. 6 کا وفق ہم نے نکالا تھا 3. 10 بنات ان کا وفق نکالا تھا 5 اور 7 چچا. اب دیکھیں 7 اور 5 میں تباین کی نسبت ہے تو ہم نے ضرب دیا 7 5 35. اب 35 اور 3 میں بھی تباین کی نسبت ہے. تو 35 کو 3 کے ساتھ کیا کر دیا؟ ضرب دے دیا، 105 نکلا ہے. 105 اور 2 میں بھی تباین کی نسبت ہے تو ان دونوں کو ضرب دیا تو جواب 210 نکلا ہے. تو 210 کو مضروب بنا دیا. 210 کو کیا کر دیا؟ مضروب بنا دیا. اصل مسئلہ 24 ہے، اس میں ضرب دے دیا 5040 آ گیا. پھر تمام سہام میں ضرب دیا. 210 کو 3 میں جب ضرب دیتے ہیں 630 بنتے ہیں. 4 کے ساتھ جب 210 کو ضرب دیتے ہیں 840 بنتے ہیں. 16 کے ساتھ ضرب دیتے ہیں تو 3360 بنتے ہیں. تو اب دیکھیں 630 کو 2 پہ تقسیم کر دیا، ہر بیوی کا حصہ 315 آئے گا. اور 840 کو 6 پہ تقسیم کر دیا تو ہر ایک کا حصہ نکل آئے گا. ہر ایک کا کیا نکل آئے گا؟ حصہ نکل آئے گا 140. تو اسی طرح 3360 کو 10 پہ تقسیم کریں گے، ہر ایک کا حصہ نکل آئے گا ہر بیٹی کا. 210 کو 7 پہ تقسیم کریں گے 30 تو ہر ایک کا حصہ نکل آئے گا. ہر ایک کا کیا ہو جائے گا؟ حصہ نکل آ جائے گا. تو یہ تصحیح کے جو ہوتے تینوں چاروں اصول جو ہے وہ آپ نے سمجھ لیے. چاروں اصول جو ہے وہ آپ نے سیکھ لیے، سمجھ لیے. ذرا عربی دکھا رہے دیکھیں. وَلَوْ سَبْعَةَ اصول ثلاث بین السہام والرؤوس، کہ 3 جو ہے سہام اور رؤوس کے درمیان ہوتے ہیں. وَأَرْبَعَةٌ بین الرؤوس والرؤوس، اور 4 جو ہے رؤوس اور رؤوس کے درمیان ہوتے ہیں. وَإِنْ انْكَسَرَ عَلَى طَائِفَتَيْنِ، اگر کسر واقع ہو جائے، اگر کسر واقع ہو جائے 2 طائفوں پر یا 2 سے زیادہ. فَإِنْ كَانَ بَيْنَ الرُّؤُوسِ وَالرُّؤُوسِ تَمَاثُلٌ، تو اگر رؤوس اور رؤوس کے درمیان تماثل کی نسبت ہو، فَاضْرِبْ أَحَدَ الْأَعْدَادِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، تو کسی بھی ایک عدد کو اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے. وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا تَدَاخُلٌ، اور اگر تداخل کی نسبت ہو، فَاضْرِبْ أَكْثَرَ الْأَعْدَادِ فِيهِ، تو اکثر عدد کو ضرب دے دیں گے اصل مسئلہ میں. وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا تَوَافُقٌ، اگر ان کے درمیان توافق کی نسبت ہو، فَاضْرِبْ وَفْقَ أَحَدِ الْأَعْدَادِ فِي جَمِيعِ الثَّانِي، تو ایک عدد کے وفق کو تمام ثانی میں ضرب دے دیں گے. ثم ما بلغ فی وفق الثالث، ما بلغ سے مراد جو حاصل آئے، جواب آئے، جو ما بلغ جو ہے اس کو ثالث کے وفق میں ان توافقہ، اگر ان کے درمیان توافق کی نسبت ہو،
وَإِلَّا فَفِي كُلِّ الثَّالِث، ورنہ اگر توافق کی نسبت نہ ہو تو ثالث عدد جو ہے اس کے کل میں ضرب دیں گے. ثم ما بلغ فی وفق الرابع ان توافقا، پھر جو مبلغ ہے یعنی حاصل نکلا ہے اس کو رابع کے وفق میں ضرب دے دیں گے اگر توافق ہو. وَإِلَّا فَفِي كُلِّ الرابع، ورنہ کل میں ضرب دے دیں گے، رابع کل میں ضرب دے دیں گے، پھر جو جواب آ جائے اس کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں گے. ثم ما بلغ فی اصل المسئلہ وَإِن كَانَ بَيْنَهُمَا تَبَايُنٌ، لیکن اگر تباین ان کے درمیان، اضرب الاول فی الثانی، پہلے کو دوسرے میں ضرب دے دیں. ثم ما بلغ فی الثالث، پھر ما بلغ کو ثالث میں، پھر ما بلغ کو رابع میں، پھر ما بلغ کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں گے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ تصحیح کے اصول سمجھ آ گئے؟ اچھا، یہ رد کے جو اصول ہے یہ مختصراً پڑھ لیتے ہیں، تفصیل سے نہیں پڑھیں گے، بس صرف تھوڑا سا تعارف حاصل ہو جائے گا. رد کے بارے میں ہم نے تو یہ پڑھا تھا کہ سہام جو ہے زیادہ ہو جاتے ہیں اور رؤوس کم ہو جاتے ہیں. رؤوس کیا ہو جاتے ہیں؟ کم ہو جاتے ہیں. تو ورثہ ایک جنس کے ہو اور زوجین میں سے کوئی نہ ہو. رد کے چار اصول سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ورثہ جو ایک جنس کے ہو، یعنی بیٹی ہو، بیٹیاں ہو، یا پھوپھیاں وغیرہ ہو، یا بہنیں ہو، تو ورثہ ایک جنس کے ہو اور زوجین میں سے کوئی نہ ہو، زوجین میں سے کوئی نہ ہو، تو مسئلہ عدد رؤوس سے بنے گا، یعنی ورثہ کی جتنی تعداد ہوگی اس سے مسئلہ بنائیں گے. اور اگر مثال دیکھیں ایک بیٹی ہے دوسری بھی بیٹی ہے تو دونوں کو کیا ملتا ہے؟ ثلثان. دونوں کو کیا ملتا ہے؟ ثلثان. تو اب دیکھیں ثلثان کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ تین. تین سے ہم نے مسئلہ بنا دیا. تین کا ثلثان کیا ہو گیا؟ دو. تین کا ثلثان کیا ہو گیا؟ دو. دیکھیں اب یہاں پہ دیکھیں ایک بیٹی ہے، دو بیٹیاں ہیں، ان دونوں کو کیا حصہ ملتا ہے؟ ثلثان ملتا ہے. دوبارہ میں سمجھا رہا ہوں، ذرا توجہ سے دیکھیں. دو بیٹیاں ہیں، ان کو کیا حصہ ملے گا؟ ثلثان. ان کو کیا ملے گا؟ ثلثان. تو ثلثان کا مخرج کیا ہے؟ تین ہے. ہم نے کیا کر دیا؟ تین سے مسئلہ بنا دیا. تین کا ثلثان کیا ہوتا ہے؟ دو. تو دو جب ان کو مل گیا، ایک بیٹی کا ہو گیا، ایک دوسری بیٹی کا ہو گیا، باقی کتنا بچ گیا؟ ایک بچ گیا. اصل مسئلہ سے کیا بچ گیا؟ ایک بچ گیا. اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اب یہ رد ہوگا. اب کیا ہوگا؟ رد ہوگا. تو اب پہلا اصول ہم نے پڑھا کہ ورثہ ایک جنس کے ہو. اب دیکھیں بنت جو ہے ایک ہی جنس کے ہے اور زوجین میں سے کوئی نہ ہو تو عدد رؤوس سے مسئلہ بنے گا. تو ورثہ ایک جنس میں سے ہے اور زوجین میں سے کوئی نہیں ہے تو مسئلہ ہم نے کیا کر دیا؟ عدد رؤوس سے بنا دیا. عدد رؤوس ہمارے پاس دو ہے تو ہم نے دو سے مسئلہ بنا دیا. کل مال تین کرنے کی بجائے دو کر دیا. ٹھیک ہے. ورثہ اگر مختلف جنس کے ہو، دوسرا اصول کیا ہے؟ ورثہ مختلف جنس کے ہو اور زوجین میں سے کوئی نہ ہو تو مسئلہ سہام سے بنے گا. ورثہ مختلف جنس کے ہو اور زوجین میں سے کوئی نہ ہو تو مسئلہ سہام سے بنے گا. مثال دیکھیں، ایک بیٹی ہے تو نصف مل جائے گا. بنت الابن پوتی جو ہے اس کو سدس مل جائے گا. اس کو کیا مل جائے گا؟ سدس مل جائے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نصف اور سدس جو ہو مسئلہ 6 سے بناتے ہیں. ٹھیک ہے. نصف 3 ہوتا ہے اور سدس جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ 1 ہوتا ہے. اب 1 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 4. 1 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 4. ٹھیک ہے. 1 اور 3 4 ہو گئے. اب باقی کتنا بچ گیا؟ 2 بچ گیا. اب 2 کا کیا کرنا ہے؟ اب یہ رد ہوگا. اب کیا ہوگا؟ رد ہوگا. اب دیکھیں بنت جو ہے ایک جنس ہے، بنت الابن دوسری جنس ہے تو ورثہ مختلف الجنس ہے اور زوجین میں سے بھی کوئی نہیں ہے. تو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ورثہ مختلف الجنس ہو اور زوجین میں سے بھی کوئی نہ ہو تو مسئلہ جو ہے سہام سے بنے گا. ہمارے پاس سہام کتنے ہیں؟ 4 ہے تو ہم نے مسئلہ 4 سے بنا دیا. تو ہم نے مسئلہ کیا کر دیا؟ 4 سے بنا دیا. تو رد کے ہمارے پاس یہ دو اصول ہم نے سمجھ لیے. یہ دو اصول ہم نے سمجھا لیے. ٹھیک ہے.
پہلا اصول رد کا یہ تھا کہ ورثہ ایک ہی جنس کے ہو اور زوجین میں سے کوئی نہ ہو تو مسئلہ عدد رؤوس سے بنے گا. دوسرا مسئلہ جو ہے ورثہ مختلف الجنس ہو زوجین میں سے کوئی نہ ہو تو مسئلہ سہام سے بنے گا. دونوں کی مثال آپ کو سمجھا دی. یہ رد کا جو دوسرا اصول ہے اس کی عبارت صحیح نہیں لکھی ہوئی, یہ صحیح کر دینا کہ ورثہ مختلف الجنس ہو اور زوجین میں سے کوئی نہ ہو تو مسئلہ سہام سے بنے گا. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے اور جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان سب کو دور فرمائے. بقیہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے.